अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामत रखे, खुश रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। अल्लाह पाक हमेशा इसी तरह आप लोगों को हंसता मुस्कुराता मेरी दुआ है ये कि आप हंसते मुस्कुराते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक जो है वो ज़रूर शेयर किया करें। अपनी राय का इजहार किया करें ताकि उसको पढ़कर हमें सुकून मिले और यूथियों को तकलीफ़ हो। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, आज के जो वीलॉग है इसमें आर्मी चीफ का ख़िताब जो है वो सर फहरिस्त है, क्योंकि कल से यूथिये जो हैं वो छुपने के लिए उनको जगह नहीं मिल रही। इस्लामाबाद में जो सालाबारी हुई है, ये जो क्लाइमेक्स जिसका हम रोना रो रहे हैं, जिसको ट्रंप कहता है कि यह मौसमियाती तब्दीलियां का कोई फ़र्क नहीं पैदा दुनिया से, जो कि बुलशिट है, उसका नज़ारा आपने देखा। और अल्लाह पाक से हमें उस पर माफ़ी भी मांगनी चाहिए कि इस्लामाबाद में जो हुआ, जो नुकसान हुए, जो गाड़ियों के नुकसान हुए। और यूथिये इसको किस चीज़ से मिला रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। जनाब मेजर भगोड़ा जो कि लंदन में बैठा हुआ है, उसको वहाँ पर एक रिटायर्ड फौजी अफसर ने नाको चने चुबाया। ये बहुत सारी दूसरी बातें भी हैं, इस वीडियो में करेंगे। बहरहाल शुरू करेंगे कि आर्मी चीफ ने यूथियों की चीखें निकलवा दी हैं। हर तरफ भूचाल आया हुआ है, सोशल मीडिया पर भाग दौड़ लगी हुई है। आर्मी चीफ ने ओवरसीज की बात की, पाकिस्तान की बात की, पाकिस्तानियत की बात की, और ये बातें यूथियों पर बड़ी भारी गुजरती हैं, क्योंकि यूथियों का लीडर तो ये चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तानियत पर बात हो। वो तो चाहता है सिर्फ इमरान खानियत पर बात हो, पाकिस्तानियत पर नहीं, सिर्फ इमरान खानियत पर बात हो। और ऐसा नहीं किया आर्मी चीफ ने। आर्मी चीफ ने यह कहा कि ओवरसीज बैरून मुल्क पाकिस्तान के सफीर हैं, जिस पर यूथिये तप उठे। और यूथियों को कहना है कि नहीं, वो पाकिस्तान के सफीर नहीं, इमरान खान के सफीर हैं। पूरी दुनिया में जो इस वक्त ओवरसीज हैं वो पाकिस्तान के सफीर नहीं, इमरान खान के सफीर हैं। हालांकि आर्मी चीफ कह रहे हैं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान के सफीर हैं। असल मसला यह हुआ है कि उन्हें लगता है कि ओवरसीज अब सिर्फ इन्हीं का तसल्लुत है। वो तसल्लुत आर्मी चीफ की जो आर्मी चीफ की तकरीर है ना, उसने बड़ी हद तक उड़ा के रख दिया है। बड़ी हद तक जो है ना, उसको मैं कह रहा हूं कि मैं वो लफ्ज़ नहीं बोलना जरा तुम सोच रहे हो, मैं नहीं बोलना है। इस तसल्लुत को ख़त्म होता देखकर इनकी चीखें निकल रही हैं। जब ये बात हुई कि BLA के 1500 दहशतगर्द बलोचिस्तान को कुछ नहीं कर सकते, इनकी 10 नस्लें भी बलोचिस्तान को कहीं नहीं ले जा सकती। अब उन्होंने तो दहशतगर्दों को ललकारा है, लेकिन जवाब PTI दे रही है। क्या ये दहशतगर्द PTI दे मामे, चाचे, पुफियां दे पुत्र ने, या इन्हां दा कोई इल्हाक है, या BLA और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रूट्स हैं वो एक ही हैं, या क्या इनकी रजिस्ट्रेशन नंबर एक है, क्या इनके मकासद एक हैं जो उनको तकलीफ हो रही है, जो उनको डिफेंड करने सामने आ रहे हैं। मेरे ख्याल में अगर ये कहा जाए ना कि ये जो PTI है वो BLA की तर्जमान बन चुकी है, तो ये गलत नहीं होगा। उन्हें इस बात की तकलीफ क्यों हो रही है, बट एनी हाउ ये तकलीफ होती रहेगी। दर हकीकत हुकूमत इस ओवरसीज कन्वेंशन ने PTI की कई साल की जो डॉलर की सरमायाकारी वो वाड़ के रख दी है। अब आप मेरे को बात बताऊं, मैं बहुत सारे लोगों को इतराज है कि बहुत सारे PTI के लोग भी यहां पर थे। भाई होने चाहिए PTI के लोग इस कन्वेंशन में, क्यों नहीं होने चाहिए? क्या ये कन्वेंशन सिर्फ मौजूदा हुकूमत के जो लोग हैं उनके लिए? नहीं। क्या ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कन्वेंशन है? नहीं, ये ना मुस्लिम लीग नून का कन्वेंशन था, ना ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था, ना तहरीक इंसाफ का था। ये था पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानियों का कन्वेंशन। अब हो सकता है मेरे बहुत सारे दोस्त इस पे इतराज करें क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान की है, तो वहां पर जो यूथ है वो क्या कर रहे हैं? जनाब, क्या ये बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है कि आपने एक ऐसे कन्वेंशन पर, जहां पर आर्मी चीफ आ रहा है, जिसको आई डोंट नो बिल वास्ता या बिला वास्ता इमरान खान जो अपना दुश्मन करार दे चुका है, उनकी कामयाब तकरीर सुनने के लिए और उनके ख्यालात सुनने के लिए, और फिर क्योंकि जाहिर है इसका एंड ऑफ डे पे मकसद यह है कि पाकिस्तानी आए, देखें माहौल साजगार है और सरमायाकारी करें। तो अगर कोई यूथिया भी सरमायाकारी करना चाहता है तो ये बड़ी अच्छी बात है। उसको मुंह छुपाकर वहां पर नहीं घूमना चाहिए था, सरेआम घूमना चाहिए। ये आपका भी उतना ही पाकिस्तान है। ये बात समझानी पड़ेगी, ये बात समझनी पड़ेगी यूथियों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों को, कि पाकिस्तान से आगे कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान किसी भी शख्सियत से बहुत बड़ा है, बस इतनी सी बात है। तो यूथियों को भी मुबारक हो जो वहां पर गए थे, और जो नहीं गए उनको मेरी गुजारिश है कि वो जरूर जाएं, उनका जाना बनता है। खैर, यूथिया इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि आर्मी चीफ के खिताब को कल इस्लामाबाद में होने वाली ज़ालाबारी से जोड़ रहे हैं। अब अंदाज़ा करें ज़रा, ये एक बहुत बड़ा नुकसान है जो पाकिस्तान में हुआ है, और जितनी बड़ी तादाद में गाड़ियां डैमेज हुई हैं, मुझे लगता है यह है कि देखें, एक तो नहीं मुझे पता कि हर गाड़ी इंश्योर्ड है कि नहीं है, क्योंकि जाहिर है अगर ऐसी हैपन यहाँ पर होती है तो गाड़ी इंश्योर्ड है। आपने देखा होगा कि
زیادہ گاڑیوں کے پچھلے شیشے ٹوٹے ہیں. کیوں ٹوٹے ہیں؟ کہ وہ تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے بنسبت اگلے شیشے, کیونکہ ہوا کا جو پریشر ہے وہ آگے ہوتا ہے اور پچھلے والے پہ وہ ہوا کا پریشر نہیں ہوتا. تو سب سے زیادہ جو گاڑیوں کے شیشے ٹوٹے ہیں وہ پچھلے ٹرے ہیں. اب وہ بتاتے ہیں کہ ٹینس بال جتنے بھی اس میں تھے اور اس میں جو تھوڑے چھوٹے بال ہوتے ہیں اس میں وہ بھی شامل تھے. ٹینس بال ذرا بڑا ہوتا ہے اور جو گولف والا بال ہوتا ہے وہ ذرا چھوٹا ہوتا ہے, لیکن گولف والا تگڑا بال ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب وہ جہاں پہ لگا ہے, جہاں پر پڑا ہے وہ گاڑیوں کے صرف شیشے نہیں ٹوٹے, گاڑیوں کا اور بہت نقصان ہوا ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ اسلام آباد میں یہ سب کچھ ہونے کے بعد کیا وہ ریپیئر کرنے کے ان کو کتنا ٹائم لگے گا؟ کیا وہ تمام پارٹس پاکستان میں موجود ہوں گے اتنی تعداد میں؟ اب ایک ہی وقت میں 1,00,000 گاڑی کے شیئر ٹوٹ گئے ہیں, یا 50,000 گاڑی کے, یا 10,000 گاڑی کے, یا 2,000 کے, تو کیا وہ موجود ہوں گے, انشورڈ ہوں گے؟ یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے دیکھیں, کلائمیٹ, موسم چینج, تبدیلی بار بار کیوں ہو رہے ہیں؟ مریم نواز نے جو ابھی یہ فورس بنائی ہے پنجاب میں, کس لیے بنائی ہے؟ انہی چیزوں سے نپٹنے کے لیے بنائی ہے, لوگوں کو آگاہی دینے کے لیے بنائی ہے. لیکن یوتھیے کیا کر رہے ہیں؟ یوتھیے کہہ رہے ہیں کیونکہ آرمی چیف نے جو کل خطاب کیا ہے اس خطاب کے بدلے میں کہا کہ نہیں آرمی چیف صاحب اے دیکھو اے حقیقت ہے. یار میں کہتا ہوں کمال ہے یار, خدا کی قسم. یوتھیے ایسے کمال کی نسل ہے, یہ ہر چیز میں اپنا جو ہے نا وہ شر جو ہے نا وہ ڈھونڈ لیتے ہیں, اور ان کو خیر میں بھی شر ملتا ہے. حالانکہ شر سے خیر نکلنی چاہیے, لیکن یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں, یہ جو خیر ہے اس سے بھی شر نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور اس میں بھی یوتھیے بڑی حد تک کامیاب ہوئے. انہوں نے اپنے پیجز میں, اپنے گروپس میں, اپنے واٹس اپ ہر جگہ پہ بلے بلے کروا لی جناب, یہ اس وجہ سے ہوا ہے. خیر مذہبی ٹچ تو دینا ہی دینا ہے انہوں نے. خواجہ آصف لندن میں موجود ہیں, یوتھیوں کے خلاف محاذ سنبھالا ہوا ہے. وہ اوورسیز میں پی ٹی آئی کے پروپیگنڈے کو ناکام بنانے میں بڑا تگڑا کردار ادا کر رہے ہیں, اور اس بات کا میں گواہ ہوں. آنے والے دنوں میں کچھ آپ کو خبریں بھی دیں گی خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے اور اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے, لیکن فی الحال وہ جب کچھ چیزیں آگے بڑھیں گی تو پھر. وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ شہباز شریف کی قیادت میں ملک ترقی کی راہ پر چل پڑا ہے. 4 ارب سے زائد ڈالر کی ترسیلات جو ہے وہ ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے. اور خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو کنونشن دنیا کے مختلف ممالک میں ہونے چاہیے. مارچ میں 4 ارب سے زائد ڈالر کی ترسیلات کا ریکارڈ ہے. پیسے نہ بھیجنے کی شیخیاں مارنے والوں کو اپنی اوقات کا پتہ چل گیا. خواجہ صاحب نے جو لائن کہی ہے نا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے کنونشن پوری دنیا میں ہونے چاہیے, یہ بہت بڑی لائن ہے. اسی پر جا کے انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دنوں تک آپ کو ایک ایسے کنونشن کے بارے میں بتائیں گے جو کہ یورپ میں ہوگا, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو خواجہ صاحب ہی لیڈ کریں گے. لیکن اس کے لیے جو کہ پیپر ورک مکمل ہو رہا ہے, جب پیپر ورک مکمل ہو جائے گا تو آپ لوگوں کو ضرور بتائیں گے. انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں ملک ترقی کی راہ پر چل پڑا ہے. ہم پر بھی مشکل وقت آیا تھا لیکن ہم پاکستان سے بھاگے نہیں. اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا کہ مارچ 2025 کے دوران ترسیلات زر کا حجم 4.1 یعنی کہ 4.10% امریکی ڈالر رہا, جس نے پہلی بار یہ حد عبور کی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں ہر ترقی کی جو پہلی سیڑھی ہے یا پہلی دفعہ ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت میں حاصل ہوئی ہے. سٹاک مارکیٹ کو دیکھ لیں, سرمایہ کاری باہر سے آنے کو دیکھ لیں, ترسیلات آنے کو دیکھ لیں, کوئی بھی ایسی چیز ہے, موٹر وے بنانے میں, بجلی پوری کرنے میں, دہشت گردی ختم کرنے میں, میں نہ کرو کچھ بھی اٹھا کر دیکھ لیں, یہ سارے کام آپ کو مسلم لیگ نون کی حکومت کے دور حکومت میں نظر آئیں گے, کیونکہ کام کرنے والی اس ملک میں جماعت ہے ایک ہی جس کا نام ہے مسلم لیگ نون. ادھر عمران خان پاؤں پکڑنے کے لیے بار بار کوشش کر رہا ہے لیکن ناکام ہو رہا ہے. چند روز قبل مشیر اطلاعات کے پی برسٹر محمد علی سیف کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی تھی. ذرائع کے مطابق ملاقات میں اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت پر اب تک کوئی پیش رفت پر گفتگو ہوئی کہ ہوئی ہے کہ نہیں, گل تاڑے نال کو مننے نے کہ نہیں مننے, گل بھی کرنا چاہتے کہ نہیں کرنا چاہتے. برسٹر سیف نے بانی پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ سے بات نہ بننے کی وجوہات بتائیں. ذرائع کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کے لیے وفاقی حکومت کے ساتھ بیٹھک ضروری ہے. اور ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے برسٹر سیف کو اسٹیبلشمنٹ سے رابطے جاری رکھنے کی ہدایت بھی کی ہے. اور ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ ملاقات میں برسٹر سیف پر سوشل میڈیا پر پارٹی رہنماؤں کے اعتراضات بھی زیر بحث آئے. تاہم عمران خان نے برسٹر سیف پر اعتماد کا اظہار کیا ہے اور کام جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے. اب دیکھیں عمران خان صاحب کے پاس برسٹر سیف, اعظم سواتی, اس قسم کے لوگ رہ گئے ہیں پیر پکڑنے کے لیے, ترلے کرنے کے لیے, منت کرنے کے لیے, کیونکہ وہ نہیں مان رہے. اور جب وہ نہیں مان رہے تو پھر وہ کیا کرے عمران خان بیچارہ. اب ان جوتیوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ بھائی اگلا نہیں منتا, اور اگلا اگر نہیں منتا تو پھر نہیں منتا. کہہ رہے نہیں اب آپ کو سزا بھگتنی پڑے گی. اور کل آرمی چیف کا جو خطاب ہے اس میں تو انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا معافی نہیں ملنی, حالی وہ ٹوٹے نہیں باہر آئے جڑے ٹوٹے اندر دوست دستے پہ نے, جو آرمی چیف نے کہنے دعا منگو کہ وہ ٹوٹے باہر آن, پھر پتہ لگے گا انہیں کنوں کی کیا ہے. بٹ اینی ہاؤ ایک اور بڑی خبر ہے, وہ ہے لندن ہائی کورٹ میں بریگیڈیئر راشد نصیر کے حق میں بڑا فیصلہ دیا ہے.
عادل راجہ کو مزید ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ لندن ہائی کورٹ میں بریگیڈیئر ریٹائر راشد نصیر کی جانب سے عادل راجہ کے خلاف دائر ہت کے عزت کے مقدمے کی سماعت ہوئی ہے، جس میں عدالت نے بریگیڈیئر راشد نصیر کے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے عادل راجہ کو حکم دیا ہے کہ وہ بریگیڈیئر راشد نصیر کو مزید 6,100 پاؤنڈ بطور 6,100 پاؤنڈ یعنی کہ 6100 پاؤنڈ جو ہے مزید جرمانہ ادا کرے۔ بریگیڈیئر راشد نصیر اس مقدمے کی سماعت میں شرکت کے لیے خصوصی طور سے پاکستان سے برطانیہ تشریف لائے تھے اور ذاتی حیثیت میں عدالت میں پیش ہوئے تھے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق عادل راجہ کو یہ رقم آئندہ 14 دنوں میں جمع کروانی ہے اور بریگیڈیئر راشد کو ادا کرنی ہے۔ اس سے قبل انہیں عدالت نے 23,000 پاؤنڈ حکم کرنے کا ادا کیا تھا، کیونکہ وہ جو ہے وہ 23,000 پہلے پاؤنڈ جو ہے وہ ادا ہو چکے ہیں۔ تو یہ بریگیڈیئر راشد صاحب کو 1 کروڑ روپے کی دہاڑی لگا گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کا آنے جانے کا، عدالتوں کا جو وکیلوں کا جو خرچہ ہے وہ بھی اس میں سے نکل آیا ہو، لیکن میرے خیال میں یہ راشد صاحب کی تو فتح ہو سکتی ہے، لیکن جس نسل سے واسطہ پڑا ہے نا، یہ اس نسل کو میں آپ کو بتاؤں سچی بات، یہ نسل اس میں سے بھی اپنا مطلب نکال لیتی ہے۔ اپنا مطلب نکالنے سے اب ہوگا کیا؟ یہ بے شرم اور بے حیا راجہ عادل جو ہے یہ کرے گا کیا؟ یہ پھر بیٹھ جائے گا، یہ فنڈنگ اکٹھا کرے گا، یہ جرمانہ پیڈ کرنے کے لیے میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میں تو بینکرپٹ ہوں، تو یوتھیے جو ہے پھر اس کو پیسے دیں گے، 6100 دینا ہے آگے، اور یہ کوئی 10,000 اکٹھا کرے گا، اس میں سے بھی 4,000 دے گا۔ میں آپ سے کہتا ہوں نا کہ یوتھیے جو نارمل لوگ شر سے خیر کی خبر نکالتے ہیں، یوتھیے جو وہ اس سے الٹا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، وہ شر جو ہے نا اس کو کسی بھی جگہ سے نکال لیتے ہیں، خیر سے شر نکالتے ہیں، اور عادل راجہ صاحب بھی یہی کریں گے۔ اب وہ ان کو جو جرمانہ ہوا ہے وہ یوتھیوں کی جیب سے نکلوائیں گے، کیونکہ یہ سب کچھ اپنے لیے تو وہ کر نہیں رہے، یہ سارا کچھ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کر رہے ہیں، اور جب عمران خان کی رہائی کے لیے کر رہے ہیں تو پھر یوتھیے پیسے دیں گے۔ خیر آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کیا ہونے والا ہے۔ آپ ویسے عادل راجہ کی اس جرمانے پر کیا کہیں گے؟ اس پہ ضرور بات کیجیے گا۔ بیرسٹر سیف عمران خان کو رہا کرا سکیں گے؟ یہ بہت خبر ہے، بڑی خبر ہے، آپ اس پہ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اور جو خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یوتھیوں کا جو ہمیشہ کے لیے مکو ٹھپا گیا ہے، اور اوورسیز پاکستانیوں کا پاکستانی حکومت پر اعتماد 4.1 یہ جو ارب ڈالر ہے، یہ پاکستان ایک مہینے میں بھیجنے کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں کا حکومت پر اعتماد ہے۔ اور کیا کہنا ہے خواجہ صاحب کا؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کمیشن ہے پوری دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی ہونے چاہیے۔ اور یوتھیے جو کہہ رہے ہیں کہ جو برف باری ہوئی ہے یہ جو چیف آف آرمی اسٹاف کے خطاب کی وجہ سے ہوئی ہے، اس پر بھی آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور یہ جو خطاب ہے اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ اور وہ جو یوتھیے سمجھتے تھے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ عمران خان کے سفیر ہیں، جبکہ آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے سفیر ہیں، اب ذرا آپ بتائیں کس کے سفیر ہے اوورسیز پاکستانی؟ اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، زیادہ سے زیادہ اس پہ کمنٹ کریں، واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ پاک آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ خدا حافظ۔